चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। हमारे प्रोग्राम का नाम है, क्या नाम है? कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और कुरान टाइम नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें कुरान पाक की कुछ बात होने वाली है। कुरान पाक की मालूमात हम इस प्रोग्राम में हासिल किया करते हैं और कुरान पाक के वाक़यात भी सुनते हैं। कुरान पाक ने जो हमें मैसेजेस दिए हैं, जो पैगामात कुरान पाक ने हमें दिए हैं, वो भी हम अपने प्रोग्राम में सुना करते हैं। इसके अलावा सेगमेंट बयान नुज़ूल भी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जाती है, तिलावत भी होती है, नात शरीफ भी सुनाई जाती है। तो आज भी आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम की आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ضل ضلالا بعيدا। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कारी हसन साहब हमें पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 136 की तिलावत सुना रहे थे, आयत की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो इससे पहले नाजिल की, इन सब पर हमेशा ईमान रखो। और जो अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत को ना माने, वो ज़रूर दूर की गुमराही में जा पड़ा। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने
تلاوت بھی سنی ہے، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رگے گایوں گے ان کا چرچا رے گا، رگے گایوں گے گایوں گے ان کا چرچا رے گا۔ پڑے خاک گو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک گو جائیں جل جانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
دشمن گئے دم میں نفس دشمن گئے دم میں کہا تم نے دیکھے گے چندرائے والے کہا تم نے دیکھے گے چندرائے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے جہازیب بھائی سے، اور بہت آسان کلام بھی تھا. عموماً بچوں کو یہ یاد ہوتا ہے، سب مل کر پڑھ رہے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن. میسج آف قرآن. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ افسوس کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، جس میں لوگ افسوس کریں گے، پریشان ہوں گے، اور نیک اور گناہگار تمام لوگ پچھتائیں گے. اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں، جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں. اس کے بعد موت کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے. بہا کر دیا جائے گا. اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے. انہیں ایسے سخت دن پیش ہونا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ایسا سخت دن ہے اور لوگوں کی حالت کیا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ افسوس کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ ہاں، قیامت کا دن ہے. اس میں کیا کریں گے لوگ؟ افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے. اور لوگوں کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کا حال بیان ہوا ہے کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں. یعنی جو قیامت کا دن ہے، جو قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اس دن کی جو تیاری سے لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں. یعنی جو کافر ہیں یہ تو قیامت کو دن نہیں مانتے نا، قیامت کو نہیں مانتے، اور حالانکہ اس دن تو سب کا حساب ہونا ہے. اور ایسا سخت دن ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ قیامت کے دن کا اس میں بتایا جا رہا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. وہ بڑا سخت دن ہوگا کہ سورج میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، 50,000 سالہ دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. تو اس دن کے تعلق سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی یہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے،
اچھی نیت کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور قبر و آخرت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بھی جس طرح ہم نے اس سے پچھلی آیت کے تعلق سے سنا تھا کہ اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہوا تھا، اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، اور میری ذات کے علاوہ کوئی باقی رہے گا نہ، کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، یعنی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، کسی کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ پاک کے۔ اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا یعنی بدلہ دیں گے۔ جو انہوں نے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے، اللہ پاک قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا۔ ان کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں گناہگاروں کو خبردار کیا گیا ہے۔ کن کو خبردار کیا گیا ہے؟ گناہگاروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کے دیے ہوئے احکامات کو اگنور کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، دین اسلام نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، بندہ دنیا میں اس احکامات کو اگنور کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، نیک اعمال نہیں کر رہا، تو گناہگار کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہاں، اللہ پاک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ پاک بدلہ دے گا۔ تو گناہگار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بدلے پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ جب بندہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور سود کا لین دین ہے، دیگر معاملات ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، وہ خود سوچ لے کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہے، تو اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ ان اعمال کا اس کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ گناہگار شخص جو ہے وہ خود ہی غور کر لے کہ اس دن کیا ہوگا۔ اگر اللہ پاک نے اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم میں تکلیف دینے والا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ پاک نے اگر رحم نہ فرمایا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو اب تو اس کے لیے عذاب ہے، جس نے گناہ کیے ہیں دنیا کے اندر، اور تکلیف دینے والا عذاب ہے جہنم میں، اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ کیا کر لے؟ اپنے اعمال کی اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، تاکہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ سے اچھا بدلہ ملے۔ جب وہ نیک اعمال کرے گا، اچھی نیت کے ساتھ کرے گا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، حب جاہ سے بچتے ہوئے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ نیک اعمال کرے گا، تو قیامت کے دن اگر اس کے تمام اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، تو قیامت کے دن اسے کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمیں قرآن پاک کے اہم پیغامات بتائے جا رہے تھے اور سید صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ آج ہم نے
قیامت کے حوالے سے قرآن پاک کے پیغامات سنے ہیں، اور قیامت میں جو کچھ ہونا ہے، جو واقعات ہونے ہیں، یہ ہمیں پہلے سے ہی بتا دیے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں، اور قیامت کا دن یہ ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ ابھی سید صاحب نے بتایا، بتائیں۔ جی ہاں، 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، اور اس وقت زمین کس چیز کی ہوگی؟ تانبے کی زمین ہوگی۔ تانبا، سید صاحب، تانبا کیا ہوتا ہے؟ تانبا جیسے لوہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی ایک دھات ہے، جیسے کہ لوہا ہوتا ہے اس طرح کی ایک دھات ہے جو یلو کلر کا گولڈن میں ہوتا ہے، تو وہ تانبا ہوتا ہے۔ تانبے کی زمین ہوگی، اور پھر سورج بھی بہت زیادہ قریب ہوگا۔ جی ہاں، لوگ جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنے پسینوں میں ہی ڈوب رہے ہوں گے۔ اس دن جو ہے وہ بڑا سختی والا معاملہ ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے آسانی کا اور رحم کا سوال کرتے رہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اگر اللہ پاک غفور ہے، رحیم ہے، تو ساتھ میں اللہ پاک جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ہمیں اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اچھے اعمال کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم نیک کام کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک بار مسلمانوں کے ایک گروپ نے کہا کہ کافر تو اللہ پاک کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو دنیا میں بہت عیش و آرام میں ہیں، اور ہم مسلمان آزمائش اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ کافروں کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے، بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے گا، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ ایئر کنڈیشن روم میں بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے گرم ریگستان میں رکھا جائے، تو دونوں میں سے فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا، اور مسلمان کی حالت بھی پہلے شخص کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی خراب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا، اور آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ دیان بھائی بیان کر رہے تھے، اور بہت پیاری مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ 10 منٹ تک ایئر کنڈیشن روم میں رہیں یا بنگلے میں رہیں، اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کو ایک گرم ریگستان میں چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یہ ہو گئی۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ بھائی 10 منٹ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں، اس کے بعد زندگی بھر آپ کو جو ہے وہ ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے گا جس میں ساری سہولیات ہوں گی۔ تو جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، وہ کیا کرے گا؟ 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہو جائے گا کہ یار ساری زندگی میرے کو یہ فائدہ ملے گا۔ یہ دنیاوی مثال سے سمجھایا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمان کا بھی حال ہے، بلکہ دیان بھائی نے کہا کہ اس سے اچھا حال ہے مسلمان کا اس سے اچھا حال ہے کہ کچھ سال، کچھ دنیاوی زندگی جو ہے وہ تنگی کے عالم میں اگر گزارنی پڑ بھی رہی ہے تو آپ گزاریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، تو پھر انشاءاللہ الکریم آخرت میں آپ کو جنت ملے گی، اور جنت میں ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جنت کا یا جنت کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں
ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور ہمارا واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ آئیے سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا واقعہ۔ کن کا واقعہ ہے؟ 3 مبلغین۔ ہاں، 3 مبلغین کا واقعہ ہے۔ تو بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہر انطاکیہ میں اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو دین کی تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا، جن میں سے ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ کیا نام تھا؟ صادق اور مصدوق۔ مصدوق۔ ان دونوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں بھیجا کہ یہ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تبلیغ دین کریں۔ تو پیارے بچوں، جیسے یہ دونوں مبلغین اس شہر میں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی، جو کہ بڑی عمر کے تھے، جن کا نام تھا حبیب نجار۔ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، حبیب نجار ان کا نام تھا۔ انہوں نے ان سے سلام کیا، اور اس کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ 2 مبلغین تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں، اور اس شہر والوں کو اللہ کی توحید اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو جو حبیب نجار تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی جو تم بات کر رہے ہو، اس پر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نشانی ہے؟ حبیب نجار نے یہ سوال کیا۔ تو پیارے بچوں، ان مبلغین نے کہا جی ہاں، ہمارے پاس ان تمام باتوں پر نشانی ہے کہ ہم مریضوں کو، کن کو؟ مریضوں کو اور پیدائشی اندھوں کو اللہ پاک کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حبیب نجار نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے جو کافی دنوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، تندرست کر سکتے ہو؟ تو ان دونوں مبلغین نے کہا جی ہاں، آپ ان کو ہمارے پاس لے آئیں۔ جب حبیب نجار لڑکے کو ان کے پاس لے کر آیا تو ان دونوں مبلغین نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا۔ ہاں، اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ بات، یعنی اتنی ایک بڑی بات ہو تو یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اس طرح یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، اور لوگ دور دور سے مریض آنے لگے، اور آ کر جو ہے ان کے پاس آتے اور ان کو بھی شفا ملنا شروع ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس شہر کا ایک بادشاہ تھا جو کہ خدا کے علاوہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا تھا۔ تو جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے ان کو بلایا، اور جب ان کی زبان سے توحید کی دعوت سنی تو وہ بادشاہ لال پیلا ہو گیا، اور اس بادشاہ نے ان دونوں مبلغین کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جب یہ اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی کہ جو دونوں مبلغین ہیں وہ جیل میں ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواری ہیں، حواریوں کے جو سردار تھے، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور جا کر جو 2 ہمارے مبلغین ہیں ان کو چھڑا لیں۔ حواری کون ہوتے ہیں صحیح صاحب؟ حواری جس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو دونوں مبلغین تھے ان کو 100 کوڑے لگا کر جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انطاکیہ شہر بھیجا کہ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار پہنچیں اور بادشاہ سے بات چیت کر کے جو ہمارے 2 آدمی ہیں ان کو وہاں سے آپ آزاد کروا دیں۔ تو پیارے بچوں،
حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور آپ نے پہنچ کر کہا کہ آپ کم از کم یہ جو دو مبلغین تھے آپ ان کی پوری بات تو سن لیتے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا۔ تو پیارے بچوں، ان دونوں کا جب جیل سے وہ جو دونوں مبلغین تھے جن کا نام تھا صادق اور مصدوق، جب ان دونوں کو باہر بلوایا گیا تو انہوں نے گفتگو شروع کی۔ ان دونوں مبلغین نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی۔ ہاں، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے ان دونوں مبلغین سے نشانی مانگی۔ کیا مانگی؟ نشانی۔ ہاں، نشانی مانگی۔ تو ان دونوں مبلغین نے ایک ایسے پیدائشی اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں ہی نہیں تھی، یہ جو ہول ہوتا ہے نا آنکھ کا، اس کے سر میں وہی نہیں تھا، ان دونوں مبلغین نے نشانی کے طور پر جب اس بندے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی میں آنکھوں کے دو سوراخ بن گئے، آنکھوں کے دو سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں مبلغین نے دو مٹی کے گولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ دیے تو دعا کر دی، یہ دونوں گولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئیں اور وہ پیدائشی اندھا آنکھوں والا بن گیا۔ ایک ہوتا ہے نا آنکھوں سے نظر نہیں آنا، نظر کمزور ہو جانا، لیکن یہ ایسا شخص تھا کہ جس کے یہاں سے پلین تھا، یہ آنکھوں کا جو ہول ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، یہی نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے ہاتھ پھیرا تو وہ سوراخ بن گیا، پھر انہوں نے مٹی کے دو گولے بنائے، آنکھوں میں ڈالے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کر دی تو اس کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ آ گئی، روشن ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ ہاں، آنکھیں آ گئی، وہ آنکھیں جو ہے روشن ہو گئی اور وہ پیدائشی اندھا آنکھوں والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بچوں ہوا کیا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے جھوٹے خدا یہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، جی نہیں، ہمارے جھوٹے خدا یہ نہیں کر سکتے، ہمارے جھوٹے خدا یہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جسے سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہارا اللہ پاک مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب وہ پوری بات سنی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس نے سوال کیا کہ تمہارا اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو زندہ کرے، اور کس کو زندہ کرے؟ کہ میرے پاس ایک کسان کا بیٹا ہے جو کافی دنوں پہلے مر گیا تھا، اور اس کے والد کے انتظار میں ابھی تک میں نے اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو کسان کا بیٹا ہے، اس کو زندہ کر دو کہ اس کی باڈی میرے پاس ہے کہ میں اس کے والد کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، بادشاہ نے ان تینوں کو لے کر، کن تینوں کو؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صادق کو اور مصدوق کو، ان تینوں کو لے کر جو لڑکا تھا اس کی لاش کے پاس لے گئے۔ ان تینوں نے دعا مانگی، اللہ پاک کے حکم سے وہ کسان کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہی نہیں بلکہ اہم بات ہے کہ اب اس نے زندہ ہو کر کیا بات کی، اس نے زندہ ہو کر کیا پیغام دیا۔ اب ذرا سنیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب وہ شخص، وہ نوجوان جو تھا وہ زندہ ہوا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ میں جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا، مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کیا گیا، اس لیے میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ منظر دیکھ کر اب جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، یہ تینوں ہستیاں آئی ہیں، وہ مردہ زندہ ہو گیا اللہ پاک کی رحمت سے، انہوں نے دعا کی نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے ساری گفتگو کی۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کر، زندہ ہونے والے مردے کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ سب کیا ہو گئے؟ ہاں، اتنے میں حبیب نجار، یہ کون تھا حبیب نجار؟ جس کے بیٹے کو انہوں نے تندرست کیا تھا، جس کا کام کیا تھا کہ وہ چرواہا تھا۔ یہ کون تھا؟ چرواہا تھا، حبیب نجار۔
اتنے میں یہ بھی وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے بھی بادشاہ کو وہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، ان کے بیٹے کو صحت ملی تھی، تمام واقعہ سنایا. تو اب بادشاہ اور وہ جو لوگ تھے ان سب کو ان مبلغین نے، حبیب نجار نے دین اسلام کی دعوت دی، اور یہ سب کے سب ان سب لوگوں نے دعوت ایمان قبول کر لی اور یہ سب ایمان والے ہو گئے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان سب لوگوں نے دیکھا اور ان کے نصیب میں ہدایت تھی تو یہ ایمان والے ہو گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بد نصیب تھے، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے. اور انہی لوگوں نے جو حبیب نجار تھے، وہ جو بوڑھے شخص تھے، وہ جو چرواہے تھے، ان لوگوں نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. حبیب نجار کو بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ان کو سزا ملی اور وہ سب ہلاک ہو گئے. مطلب کچھ لوگ ایسے تھے کہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا. تو اللہ پاک نے ان کو، جو انہوں نے یہ حرکت کی تھی، جو انہوں نے یہ کام کیا تھا، اللہ پاک نے انہیں اس کی سزا دی اور یہ سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. یہ سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والوں کو بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ حبیب نجار ہیں، جو دو مبلغین تھے، صادق اور مصدوق، ان کو بھی دیکھا نا، مطلب یہ دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. بادشاہ نے ان کو 100 کوڑے لگائے اور کیا کیا؟ جیل میں بند کر دیا تھا. مگر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مگر جب بندہ دین کے کام کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر جب وہ صبر و ہمت کے ساتھ دینی کام میں لگے رہتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے. اب آپ خود ہی دیکھیں نا، ان کے ساتھ ہوا نا، ان کو مشکل پیش آئی، بادشاہ نے ان کو کوڑے لگائے، جیل میں ڈال دیا، لیکن ان کی مدد کیسے ہوئی؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے آئے اور کہا بادشاہ کو کہ ان کی بات تو آپ سنیں، اور انہوں نے بادشاہ کو اپنے دعوت دی، دین کی دعوت دی. اور پھر اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ایک پیدائشی اندھا تھا تو اس کی آنکھیں آ گئی، مردے کو انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کر دیا، اور پھر بادشاہ اور دیگر لوگ بھی ایمان لے کر آ گئے. تو اللہ پاک یوں غیب سے مدد بھی فرماتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جہاں بھی رہیں الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بندہ ہمارے سامنے برا کام کرے، غلط کام کرے، تو ہمیں اسے روک دینا چاہیے. لیکن یہ ہر منصب کے اعتبار سے ہے، ہر عمر کے اعتبار سے. ایسا نہیں ہے اگر بچہ ہے تو وہ اپنے چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے والد صاحب کو بولے، اپنی والدہ کو بولے. ہر ایک کا اپنا منصب ہے، اپنی ڈیزگنیشن ہے، اس اعتبار سے اسے لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے اور نیکی کی دعوت دینی چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے آپ سب بھی راہ خدا کے مسافر بنیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا ذکر پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 21 میں یہ موجود ہے. اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے واقعہ سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین کا، ان کے حواریوں کا، اور آج جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی باتیں پتہ چلی. ایک مین بات اور اس کا جو ایک سبق تھا آج کی کہانی کا، آج کے واقعے کا، وہ کیا تھا کہ جو اللہ پاک کی راہ میں، اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، انہیں جو ہے وہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. جی ہاں، جو مدنی قافلے میں جاتے ہیں
انہیں بھی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ان کی تبلیغ پر نکلتے ہیں، ان کی اشاعت کے لیے نکلتے ہیں، انہیں بھی مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کا پرچار بھی کریں اور ثابت قدم بھی رہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ترجمہ، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مفسرین کرام یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے علماء کرام فرماتے ہیں، یہ چہرہ مصطفیٰ کے نور کی مثال ہے۔ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے، حسن مصطفیٰ وہ الگ ہی حسن ہے کہ اگر نور قرآن آپ کو ٹچ نہ بھی کرتا، یعنی آپ قرآنی آیات پڑھ کر نہ بھی سناتے، پھر بھی آپ اپنی پاکیزگی اور حسن کے ذریعے جگمگا اٹھتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی بہت بڑی دلیل تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارا سیگمنٹ تھا، اور جنید بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، اور بہت پیارا شعر بھی ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی قسط، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پچھلے پروگرامز آپ سے مس ہو گئے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکے، تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔